अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐ मेरी प्यारी कौम के प्यारे मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे लोगों, आपकी खिदमत में आज मैं सूरह सफ़ की 2 आयात नंबर 10 और 11 पेश करने लगा हूँ। उसके साथ मिलता जुलता सूरत 9 का सिर्फ हवाला पेश कर रहा हूँ, क्योंकि इस सूरत 9 के बारे में इसी वेबसाइट पे आर्टिकल नंबर 14 में पूरी तफसील से मैं पहले एक तहरीरी बयान दे चुका हूँ। उससे अगला हिस्सा आज मैं इस वीडियो की सूरत में आपके सामने पेश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। मेरी कौम के मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों और बच्चों और साथियों, मैं हत्तुल वज़ाहत और सफाई के साथ आपके सामने बयान करता हूँ बार बार कि खुदावंद ताला जो भी कोई सिद्क़े दिल से अल्लाह ताला की किसी आयत की तफसीर पूछे, उसको बताने के लिए वादा कर चुके हैं कुरान करीम में। कुछ कमी रह जाती है मैं अपनी कौम तक ये पैगाम ऐसा नहीं पहुंचा सक रहा कि जो लोगों के दिलों पे ये बैठ जाए बात कि वाकई खुदा ताला का जो वादा है कि मेरे ज़ुम्मे है ये बात। सूरह अल क़यामत में आयत नंबर 17 से 20 तक ये वाक़यात लिखे हुए हैं। खुदा ताला का ये वादा है कि जो कुछ कुरान करीम में मैंने बयान किया है, इसका बयान करना समझाना अल्लाह ताला के ज़ुम्मे है, और खुदा ताला बहुत आसान तरीके से इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। अल्लाह ताला का ये आजिज़ बंदा आपके सामने उसकी मिसाल है। इसलिए ये माने इनकी तफ़हीम और तशरीह खुदा ताला के फजल से आप मेरे दिल पर नाज़िल हुई होती है, लिहाजा उसकी मैं बहस में नहीं पड़ता। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं कहाँ से ये इल्म हासिल करके आपको बता रहा हूँ। उसका जवाब वजाहत से देना ज़रूरी था कि खुदा ताला अपनी पाक वही के ज़रिए मेरे दिल पर वो हिकमतें और इरफान नाज़िल करते हैं, ऐन जिस तरह खुदा ताला ने कुरान करीम में तमाम मुत्तकियों से ये वादा किया हुआ है। मेरे अकेले के साथ नहीं, आपके साथ भी है, अगर आप खुदा ताला की उस बात पे यकीन करें। अब मैं आपके सामने ये आयत जिसकी तिलावत कर चुका हूँ, इसकी बाज़ बातें पेश करता हूँ। ये मुलाज़ा फरमा रहे हैं आप कि इसके 6 तर्जमे ये आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं। लेकिन मैं मुख्तसरन वो बात आपको बताऊं जिसकी इन तमाम तर्जमों में एक मुश्तरका गलती हुई। अल्लाह ताला करे कि मैं सही समझा सकूं और आपको सही समझ आ सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस आयत नंबर 10 के शुरू में पहले लफ्ज़ हैं। गोया कि खुदावंद ताला कुरान करीम में जिन लोगों को मुखातब करके कह रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो मानते हो कि तुम ईमान ला चुके हो। मानना या ईमान लाना कि मानना वो मानने के बराबर बात है कि ऐ वो लोगो जो कुरान करीम की बात तक, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल मानते हो, अल्लाह ताला को मानते हो कि अल्लाह ताला ने ही कुरान भेजा है,
اور اس کلام کو خدا تعالیٰ کا کلام مانتے ہو. یا ایھاالذین آمنو کے اندر یہ باتیں شامل ہو چکی ہیں آلریڈی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ان لوگوں کو جن کو خدا تعالیٰ خود یہ نام سے پکار رہے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھاالذین آمنو، ان لوگوں کو خدا تعالیٰ پھر ایک تجارت کی بات بھی بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک سودا، ایک ٹریڈ بتاؤں جو تمہیں تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو نجات دے. یہ تنجیکم کا مطلب نجات دے ہے. یا میں خدا تعالیٰ سے علم پا کر اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اس کی اصلاح کر لو، اگر کسی نے یہ نہیں پہلے جانا. اب دیکھ لو، تمہارے دل گواہی دیں گے کہ تنجیکم نجات دینے سے زیادہ کلوز ہے بجائے بچا لینے کے. بلکہ اس آیت کے حوالے سے بچا لینا اس کا غلط ترجمہ ہے. بچانا کسی چیز کو پھنسے ہوئے کو بچانا نہیں ہوتا. بچانے کا مطلب ہے کہ اس میں وہ گرے ہی نہ، اس عذاب میں آئے نہ. اس کے لیے عربی میں ایک دعا جیسے ہم پڑھتے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ جو قنا ہے وہ بچانے کے لیے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب النار میں ہم پڑے ہی نہ. نجات پڑنے کے بعد کی بات ہے. کسی مصیبت، مشکل یا الجھن میں جب کوئی بندہ گرفتار ہو جائے تو نجات تب ہوتی ہے جس مشکل میں، حالات میں، تکلیف میں، بیماری میں. جب بندہ اس کو سفر کر رہا ہو، وہ آ چکے، نجات تب ہوتی ہے. بچانا اس چیز کے آنے سے پہلے بھی ہوتا ہے، اور ایک اور ہلکا سا بچانا ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ اس کو بچا لے کہ جو آلریڈی تکلیف میں ہے اس کو اس تکلیف سے بچا لے. یوزولی اس تکلیف سے بچانا کی غلط تفہیم سے ہوتا ہے. صحیح معنی اس کا بیماری سے بچانے کے وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ موت سے بچایا ہے جو نہیں آئی ابھی. نجات بیماری سے ہوتی ہے اور ان تکلیفوں سے ہوتی ہے جو ان پر آ چکی ہیں. اس جگہ خدا تعالیٰ نے من عذاب علیم نجات کی بات فرمائی ہے. نجات کا یہ سمجھنے کہ خدا تعالیٰ نے یہ مانا کہ اے وہ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر اور قرآن پر ایمان لا چکے ہو، یا کہتے ہو اپنے منہ سے کہ تم مانتے ہو، تم عذاب علیم میں مگر ہو. من عذاب علیم جب کبھی ہوگے، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے واجب العمل کتاب ہے نا. قیامت تک کے لیے جو لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے ان کے لیے اس میں نصیحت اور ہدایت ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا ایھاالذین آمنو میں سے جو عذاب علیم میں ہوں، کہ اگر عذاب علیم میں تم ہوئے یا اگر ہو تو اس سے نجات کا طریقہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم ایک میرے ساتھ سودا کرو، ایک ٹریڈ کرو. وہ کیا ٹریڈ کرو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ. ترجموں میں غلطی یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک غیر شعوری طور پر یہ میرے سارے بزرگ رہنما جو ہیں مذہبی، بغیر شعوری طور پر میں نے پہلے عرض کیا ہے، خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک احمق اور عقل سے عاری حیثیت دے رہے ہیں اپنے ذہنوں میں بغیر جانے بوجھے. جیسے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ خود ہی جن کو کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے ہو، خود پہلے منہ سے بلایا ہی صرف ان کو ہے، اس آیت میں صرف ان کو بلایا ہے، اور ان کو آگے سے وہ عذاب علیم میں بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور عذاب علیم سے اگر پھنسیں گے تو اس کی نجات کا کیا طریقہ بتایا کہ وہی جو ایمان تم میرے پہ لائے ہوئے ہو وہ لا لو اور اسی رسول کو مان لو جس کو تم پہلے ہی مانتے ہو. یہ بات عقل کے نہایت خلاف ہے، اور کائنات کا سب سے عقل مند ہستی اللہ تبارک و تعالی اس بات سے پاک ہے کہ وہ آپ ہی جن کو یا ایھاالذین آمنو کہے، ان کو کہے کہ تم ایمان لے آؤ میرے اوپر اور اس رسول پر جس کو تم پہلے ایمان لائے ہوئے ہو. تو خدا تعالیٰ اگر یہی بات تھی تو پہلے تو عذاب پھر آیا ہی کیوں ان پہ؟ سوچنے کی بات ہے.
اور پھر عذاب سے نجات کا یہ طریقہ ہے تو عذاب آتے ساری کمنٹ کے بعد نجات کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم تو پہلے ہی مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس رسول کو. یہ بات چونکہ کسی نے سوچا نہیں یا خیال نہیں آیا یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ تھی کہ وہ بعد کے زمانے میں اپنے کسی عاجز فقیر کی ذمہ داری لگائے کہ اس بات کو وضاحت کر دو، کسی طرح یہ مس ہو گیا. ان سارے ترجموں میں میرے بھائیوں یہ دیکھو ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہے. یہ سارے ترجمے 6 کے 6 آپ کے سامنے ہیں، اب جب چاہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں روک کے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اور ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست علم پا کے میں آپ کو یہ علم شیئر کر رہا ہوں جو آپ کے لیے ہے کہ خدا تعالیٰ یہاں تومنون کہہ رہا ہے، آمنون نہیں کہہ رہا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بات مانو، باتیں یا بات تومنون باللہ ہے کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر اللہ کی بات مانو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس کے بھیجے ہوئے کو ورسول ہی، اور جس کو بھی اس نے بھیجا اس کی بات مانو. وہ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کے کتابی صورت میں ایز اے مکمل اور جاری و ساری ہدایت آنے کے بعد جب کبھی ان میں سے لوگوں کو عذاب علیم میں ہوں، نجات کے لیے خدا تعالیٰ یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کو اور اس کے اس رسول کو مانو جس رسول کے نہ ماننے کی وجہ سے تم پر عذاب آیا ہوا ہے. اب یہ بات میں نے کہاں سے نکال لی؟ سنیے، خدا تعالیٰ کے عرفان ہے، بتانے کے طریقے ہیں کہ چونکہ وہ آمن عذاب علیم میں ہیں اور عذاب علیم ہونے کے لیے ضروری شرط ہے خدا تعالیٰ نے آپ اپنے آپ پہ لگائی ہوئی کہ یہ جو آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک رسول مبعوث نہ کروں تو عذاب ہرگز نہیں میں دیتا، یہ ہرگز عذاب دینے والا نہیں، اس وقت تک عذاب نہیں آتا. یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں، آپ سب جانتے ہیں یہ بات کہ عذاب جب آیا ہوا ہے جن مومنوں پہ، وہ مومن جیسے پاکستان پورا یا ایھا الذین آمنوا کی تعریف میں آتا ہے، عراق، مصر، سعودی عرب، بحرین، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مانتے ہیں، اسی لیے ان کو اس کتاب میں کہا ہے نا، ان کے اوپر اگر عذاب آیا ہوا ہے تو عذاب آنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی وہ بات کہ میں عذاب نہیں بھیجتا جب تک رسول نہ بھیجوں، تو عذاب جب بھیجا تھا اس سے پہلے رسول بھیجا تھا. میرے بھائیوں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں الجھن پیدا کر رہی ہے. ہمارے قوم کے غلط نظریات جو ختم نبوت کے پھیل گئے وہ برباد کر دیا انہوں نے میری قوم کو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تباہ کر کے رکھ دیا. آپ اپنے دل سے سوچیں کہ اگر کوئی دنیا میں کائنات میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہیں تو پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ من عذاب علیم کیوں ہوں گے. لیکن فرض کرو خدا کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس نے کہا ہے کہ من عذاب علیم اگر ہوئے اور جب ہوئے یا جو ہوئے اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ تم پھر اللہ کو مان لو اور رسول کو مان لو. یہ ان لوگوں کو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ جو اس صفت میں بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کو رسول کو تو مان رہے ہیں. یہاں میرے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، خدا تعالیٰ کی باتیں ماننا، خدا تعالیٰ کی باتیں، جس میں یہ ایک مثال میں نے صرف آپ کو یہ دی، یہ ایک مثال ہے، یہ خدا کی بات ہے کہ ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک رسول نہ بھیجیں، یہ خدا کی بات ہے نا. اس خدا کی بات کو مانو، اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں ان کو مانو. جب آپ وہ مان جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عذاب میں جو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ، رسول اور قرآن کریم کو مانتے ہیں، جیسے پورا پاکستان اجتماعی طور پر اس وقت عذاب میں ہے، عراق عذاب میں ہے، شام عذاب میں ہے نا عذاب میں، اور وہ یا ایھا الذین آمنوا کی تعریف میں بھی آتے ہیں. تو اس عذاب سے نکلنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو بات عذاب آیا اس لیے تھا کیونکہ جو رسول ان دنوں میں ان لوگوں کے پاس آئے تھے جن پہ عذاب آیا ہوا، جو زندہ ہیں آپ، ان کی بات ہے. اس رسول کو نہیں مانا تب عذاب آیا، ورنہ عذاب نہیں آ سکتا تھا. ماننے جو رسول کو مان لیتے عذاب نہ آتا. اب اللہ تعالیٰ ایک ان کو ٹریک بتا رہے ہیں عذاب کی حالت میں ہونے کے بعد کہ تم یہ کرو
کہ اس رسول کو جو تمہارے درمیان تمہاری اپنی قوم کا شخص تمہارے پاس تھا، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو یہ بتا رہا ہے وہ بھی مان لو، اور اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو اس سے پہلے تمہیں علم ہے کہ خدا کی بات ہے اس کو بھی مانو، کہ اگر تم عذاب کی حالت میں ہو یہ بات مان جاؤ، خدا کے واسطے اس کو مان جاؤ کہ اگر تم عذاب کی حالت میں ہو، خدا کی بات تمہارے سامنے کھول کھول کے یہ کہہ رہی ہے کہ عذاب صرف تب ان لوگوں پہ آ سکتا ہے جن کے اندر رسول مبعوث ہوا ہو۔ اگر مبعوث ہی رسول نہیں ہوا تو پھر عذاب نہیں آنا چاہیے تھا، چونکہ آیا ہوا ہے تو اس لیے خدا کی یہ بات مانو کہ پھر رسول بھی آیا ہوگا چاہے تمہیں ابھی اس کا علم نہیں۔ یہ اللہ کی بات ماننے کی بات تھی، اور رسول ہی پھر اس رسول کو ملو اور تمہیں پتہ لگ جائے گا تمہارے پاس، جب تم یہ سمجھ لو گے، یہ بات مان لو گے نا، ہاں ہم عذاب میں ہیں، پاکستان، بحرین کے لوگ بہت سارے، فلسطین کے بہت سارے لوگ عذاب میں تو خیر ہیں، اس سے بدتر عذاب ان کے پہلے قوموں نے پیسے بہت کم دیکھے ہوں گے جس حالات میں ہماری بہت ساری یا ایھا الذین آمنوا اب ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ ایک رحمت کے طور پر اپنے اس فقیر کے منہ سے یہ نکلوا رہا ہے کہ تم اس عذاب علیم سے بچنے کے لیے اللہ کی وہ بات مان لو جو بھی میں نے آپ کو دکھلائی، اور اس رسول کو مان لو جو تمہارے اندر ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بات نہیں ہے، اس سے توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر احمقانہ بات کرنے کا الزام لگتا ہے کہ جن کو ہم پہلے ہی مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے ہوتے ہوئے مانتے ہوئے تو ہمیں عذاب آ گیا، تو پھر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے مان لو، تو آپ کو تو ہم مان رہے ہیں پہلے ہی خدا تعالیٰ جتنی بھی مان سکتے ہیں، اس میں شرط بھی کوئی نہیں ہے کہ کتنا زیادہ مانو اور کتنا ایسا مانو، آپ نے ماننے کی بات کی، ہم نے مان لیا۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں تومنون کا لفظ استعمال کیا ہے، آمنو نہیں کیا، یہ ترجموں میں یہ خیال نہیں رکھا گیا، آپ رکھ لیں اب کہ اللہ کی بات ماننے کی بات ہے، کہ اللہ کی بات کون سی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک بات جو بتا رہا ہوں، کئی سینکڑوں باتیں اور بھی ہوں گی، لیکن آپ اس کو جو اس کا پتہ لگ گیا اس پہ تو عمل کریں کہ چونکہ ہم عذاب علیم میں ہیں، لہذا یقینی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی رسول آیا ہوگا، اور جو رسول آیا تھا جس کو ہم نے پاگل کہہ دیا یا جماعت سے نکال دیا یا اس کو کوئی اور الزام دے کے کہہ دیا کہ شاید ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کی بات مان لو رسول کی اور اللہ کی اپنے کی باتیں جو پہلے سے تمہیں پتہ ہے، ہاں اللہ کی باتیں ہیں، اور رسول بھیجتا رہنا بھی اللہ کی باتیں ہیں آلریڈی، ان کو مان لو تو یہ عذاب علیم سے نجات مل جائے گی۔ عذاب علیم سے نجات کی بات یہاں ختم ہو گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد اینڈ لگا کر یہ جو واہ ہے یہ اینڈ ہے کہ عذاب علیم سے نجات کے لیے یہ کام کرو، اینڈ آفٹر دس، اس کے بعد پہلے یہ کام کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایفرٹ کرو اور ترقی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اب مان لیا نا تم نے، یہ مان لیا، اور اس رسول کو بھی جب مان لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس رسول کے ساتھ مل کے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، کوشش کرو۔ جہاد کا مطلب صرف کوشش کرنا ہے، تگ و دو کرو۔ یہ بات تمہارے لیے اچھی ہے اگر تمہیں علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب کو علم ہو جائے، خدا تعالیٰ کرے کہ میرے دل میں جو کچھ اور باتیں جو میں نہیں بیان کر سکا وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں براہ راست ڈال دے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔